बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छी खबर, मतलब बड़े दिनों के बाद थोड़ी सी अच्छी खबर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी अच्छी खबर, कोई ब्रेक वो सुनने को मिला है। और अब यानी कि वो जो तहरीके जो लब्बैक पाकिस्तान है उसके साथ कोई मामला थोड़े से तय पाए हैं, थोड़े कोई मादे की दाग बेल डल गई है। शेख रशीद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने नवीद सुनाई। तो अब आप जो इंडिया पाकिस्तान का जो आज का मैच है T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में, मेरा ख्याल है वो 7 बजे शुरू होना है और घंटे बाद जब भी मैच 6 बजने में भी 10 मिनट है ये, और मैच 7 बजे शुरू होगा। और जब तक आप तक ये पहुंचेगा व्लॉग तो आप मैच देख रहे होंगे, शुरू हो चुका होगा। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट बड़ी ज़रूरी है, वरना तो फिर मेरा मतलब है कि हम काहे के पाकिस्तानी हैं। वैसे भी स्पोर्ट्स को, अच्छा जो स्पोर्ट्स लवर हैं इनका फ़लसफ़ा कुछ और है इसके बारे में, लेकिन हमने तो इंडिया पाकिस्तान की जो है अपना क्रिकेट का मैच बचपन से आज तक, वो तो यूँ लग रहा होता है कि वाकई 65 की लड़ाई लड़ी जा रही है या कश्मीर के महाज पर जंग लड़ी जा रही है। तो वो एक जज्बात उस तरह के होते हैं। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो बेचारे ख़ुद तो नहीं मैच यानी देखने जा सके, बल्कि इमरान खान साहब ने उनको वापस बुला लिया था। अब वो कह रहे हैं कि जी 8 घंटे, पता नहीं वापस जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। नहीं जा पाएंगे, कहाँ पे जा सकना है उन्होंने, अनटिल अनलेस के मलक रियाज साहब या कोई और इस तरह की जो शख्सियत है, कोई अपना जेट जो है वो उनको बिठा के तो दुबई ना उतार दे। अदरवाइज़ तो 1 घंटा पीछे रह गया, क्या बेचारों ने जाना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर वो कहते हैं कि जी कि मैं जनाब मेरा हल्का इंतखाब में बड़े अहम दफातर आते हैं तो उनका कोई पता नहीं, फ्लाई भी कर जाएं। मैं जो बात बताना चाह रहा था कि वो वापस आए और 8 घंटे कहते हैं कि जी मैंने मुसलसल मुज़ाकरात किए, जेल में भी जाके मैंने 101 मुज़ाकरात किए साथ रिजवी साहब के साथ। तो मामला ये तय पाया है अभी तक कि मंगल तक जो TLP के मुतहर्रिक कारकुन हैं और जो उनकी लीडरशिप है वो इंतज़ार करेगी। और चूँकि मुरीद के पहुँच चुका है उनका जो लॉन्ग मार्च है, तो वो वहाँ पर स्टे करेगा मंगल तक, यानी कि 3 दिन। वो आज संडे है, कल से वो, बल्कि वो 2 दिन से निकले हुए हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, मंगल तक वो वहाँ पर रुकेंगे। और उस दौरान क्या होना है, उस दौरान ये होगा कि जो साद रिजवी साहब की रहाई का मामला ज़ेर गौर आएगा, जो शेड्यूल 4 में जो TLP को शामिल किया गया है इसके ऊपर गौर ख़ौस किया जाएगा। और फिर गौर ख़ौस किया जाएगा कि जी के पार्लियामेंट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर फ़्रांस के सफ़ीर को बेदखल करने की करारदाद पेश करनी है, नहीं करनी, क्या मामलात हैं। सिर्फ उनसे टाइम लिया है रियासत पाकिस्तान ने, ये इस पर आपने गौर करना है। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम दे दिया है रियासत पाकिस्तान को। बाल्फाज दीगर, मैं अगर बड़े नरम अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो आज रियासत पाकिस्तान ने जो TLP के कारकुन हैं, TLP जो है उसके सामने अपनी रिट को सरेंडर कर दिया है। यानी कि वो 2 जानों होके बैठ गई कि भाएं चपेड़ा मारनी है चपेड़ा मार लो, गल मननी है तो गल मान लो, ढाडे ते आ रोकने की कोशिश की। और हमारे पुलिस के 2 अहलकार या अफसरान शहीद हुए, और जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं कि जी कि वो शहीद नहीं हुए, वो एक्सीडेंटली पुलिस की गाड़ी के नीचे आए हैं। ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन वो जान से गए और इसी क़िज़िए में उनकी जान गई, वो अल्लाह को प्यारे हुए। इसी तरह TLP के जो अरकान हैं या कारकुन हैं उनकी भी शहादतों की खबर है। और मंज़र बड़ा अजीबोगरीब है पाकिस्तान के साथ पिछले कोई, मेरा ख़्याल है कि 20 साल से, कि जब से हम ये वॉर एंड टेरर की जंग लड़ रहे हैं, तब ये पहली दफ़ा हमें देखने में को मिला था कि जो हमलावर है वो भी नारे तकबीर लगा रहा है, और जब उसको गोली लगती है जवाब में, और वो जब अल्लाह को प्यारा हो रहा होता है या उसकी जान निकल रही होती है, तो वो कलमा शरीफ जो है उसकी ज़ुबान पर उसका विरद होता है। और जो मारने वाला है उसको, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, यानी मारने वाला जो भी हो वो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, और उसकी भी जब जान निकलती है तो उसके भी होंठों के ऊपर या ज़ुबान के ऊपर जो कलमा तैयबा का विरद होता है। कल ये मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो हमारे पुलिस वाले थे, TLP का तो है ही ना नारा, वो लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक,
بڑا جذباتی کر دیتا ہے آدمی کو یہ. اور ظاہر ہے ہماری تو جان و مالوں کے وارث جو ہیں وہ آقا نامدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جذباتی تو ہونا بنتا ہے. لیکن جو پولیس والے تھے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یہ نعرے چل رہے تھے. اور پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک دوسرے کے ہی وہ دست و گریبان ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے شیخ رشید صاحب کی حالت دیکھ کے، مجموعی طور پر ریاست پاکستان کی حالت دیکھ کے، مجھے جو ہے حسرت موہانی صاحب کا وہ ایک غزل یاد آ رہی تھی کہ یا رب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا، جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا، ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ دل آفت، یا غم نہ دیا ہوتا یا دل نہ دیا ہوتا، ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو یہ جو ہم ہے نا جی، ہم یہاں پر مراد کیا ہے؟ اور وہ جو دستے دعا نہیں اٹھ سکا، وہ جو جگر پر جو ہاتھ ہے، جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دستے دعا ہوتا، وہ کون سا ہاتھ ہے؟ اور یہ جو غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، یہ پارلیمنٹ ہے آپ کی، یہ پارلیمنٹ ہے. اور یہ پارلیمنٹ کا شکوہ ہے، اور اس حکومت سے شکوہ ہے، اس رجیم سے شکوہ ہے. اور اس کو آپ نے تھوڑا سا، میں اس کو تفصیل اگر بیان کروں تو پھر مجھے وہ جو میں نے کوئی تیسری چوتھی جماعت میں دینیات کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب وحدانیت تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو جو ہے وہ پڑھائی جا رہی تھی، توحید پڑھائی جا رہی تھی، فلسفہ توحید ہے کیا، تو اس میں ایک بچوں والی یہ کہانی ہے کہ اگر اس دنیا کے اوپر دو خدا ہوتے، اس کے مالک دو ہوتے، ایگزیکٹلی الفاظ ہیں کہ دو خدا ہوتے، تو پھٹا ہی رہتا ہے. ایک کہتا ہے آج سورج مشرق سے نکلے گا، دوسرا کہتا ہے آج سورج مغرب سے نکلے گا، ایک کہتا ہے کہ نہیں اب شمال سے نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں جنوب سے نکلے گا. تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ریاست کا جو ہوتا ہے نا جی، ہمیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دین ہے وہ قانون ہے نا، اور پھر دین یہ سکھاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اگر عمل کریں گے تو وہی فلسفی ہے قانون کی بھی، کہ قانون کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور قانون جو ہے یا کتاب جو ہے، جو قانون آپ نے لکھ دیا ہے، اگر اس پر عمل ہوگا تو پھر یہ جو ہے کسی قانون کی حکمرانی یہی ہوتی ہے. یعنی جو بادشاہوں کی اور جو عہدیداروں کی حکمرانی ہے، اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ کہ قانون پہ عمل کریں اور سب کے لیے قانون ایک جیسا ہو. پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں یہ ہوا کہ پاکستان کی ریاست کے کئی ناخدا ہیں. میں ناخدا لفظ استعمال کر رہا ہوں. مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ یہ جو تم عرضی خداؤں کی بات کرتے ہو نا، یہ شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہے، تمہیں گناہ ہوگا. میں چونکہ مذہبی معاملات سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہر بندے کا یہاں پر اپنا اسلام ہے ساڈا الحمدللہ. بہرحال چلیں پھر وہی گل کہ پھر میرے تو جناب تنقید شروع ہو جائے گی. تو پاکستان کی ریاست کے ناخدا بہت ہیں. یہ جو ریاست کی جو ہے نا وہ ناؤ جس کو کشتی کہتے ہیں، اس کو چلانے والے کوئی ادھر چپو مار رہا ہے، کوئی ادھر چپو مار رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج سوال ہوا، اس میں آئرنی دیکھیں، آپ آئرنی دیکھیں. سوال ہوا کہ جی کہ مطلب یہ تنظیم تو کالعدم لکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی کالعدم تو ہم نے کی ہوئی ہے، تو کالعدم ہے، لیکن یہ الیکشن لڑ رہی ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اور اپنے نشان سے لڑ رہی ہے. اور پائے نا آپ نے اس کو خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ یہ کالعدم تنظیم ہے، اور پھر اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یہ پاکستان میں تیسرا بڑا ووٹ بینک ہے ان کا، اور الیکشن لڑتے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل فورس ہے. اوکے، اس پولیٹیکل فورس کو مان کون نہیں رہا؟ یہ اگر پولیٹیکل فورس ہے تو پھر کس قانون کے تحت ہے؟ سپریم میں مجھے آج ایک بڑے وکیل ہیں، انہوں نے ایک مجھے وہ جو فیض آباد دھرنا ہے اس کے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مجھے ارسال کیے ہیں. اس میں بڑی موٹی موٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اس فیصلے کے اوپر قاضی دیکھیں نا، ہماری انائیں بہت بڑی ہیں، ہماری انا جو ہے وہ قانون سے بڑی ہے. مسئلہ یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر قانون بڑا نہیں ہے، یہاں پہ جو شخصیات ہیں ان کی انا بہت بلند ہے، بہت بڑا قد ہے اس کا، اور اس کے ٹخنے تک نہیں ہم پہنچ پاتے اور کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیض آباد دھرنے میں فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے پر اگر عمل ہو جاتا
تو آج یہ جو نوٹیفیکیشن جو کھیلا جا رہا ہے، اور آج یہ جو گلا شکوہ ہے اپنوں سے کہ جی کہ یہ بیٹھ کے سازشیں کرتے رہے کہ جناب کے چوتھے نمبر والا 12ویں نمبر کو کراس کر کے جناب چھکا مار کے یوں کر کے اتنے پہنچ جائے گا، اگلے 5 سال مل جائیں گے، یہ جو سازشوں کے تانے بنے نہ بنے جاتے اگر اس فیصلے پر عمل کر لیا جاتا جو ایک دفعہ اپنا سیاست کرتا ہے، جس کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں، پھر وہ بار بار کرتا ہے اور پھر وہ اپنے لیے سیاست کرتا ہے اور اپنے لیے سیاست ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سینسٹیو میٹر ہے، میں اس پر زیادہ کھل کے بات کروں گا تو بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا اس پر بات مان لی جاتی۔ اب یہ جو کہتے ہیں کل عدم ہے، کل عدم نہیں ہے، اس پر 2 باتیں ہوئیں۔ ایک بات یہ کہ گورنمنٹ نے جناب کے، چونکہ میں نے کہا نا کہ اس کشتی کے ناخدا بہت ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ یہ جناب ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ جناب کہ یہ ٹی ایل پی پالیٹکس کرے گی اور وہ باہر آئیں گے، یہ ہے وہ۔ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، عمران خان صاحب کا تو پرانا ڈائلاگ ہے کہ میں ریزائن مانگ لاں گا، میں کوئی نواز شریف ہاں، یہ وہ کارگل ہوتا تو میری مرضی کے بغیر ہوتا تو میں جناب چپ کر کے بیٹھا رہتا، مجھے کوئی آ کہتا کہ استعفیٰ دو تو میں جناب اس سے استعفیٰ لیتا، اوکے۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا، یہ ٹی ایل پی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں بلیک میل نہیں ہوتا، یہ سڑکوں کے اوپر آگے بیٹھ جائیں اور جناب کہیں کہ جناب کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، میں ساریاں گلاں ملنا گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو کل عدم قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی، لیکن وہ توڑ نہیں چڑھ سکی۔ کیوں نہیں چڑھ سکی؟ کیونکہ ایک اور ناخدا کی خواہش تھی کہ نہیں یار ان کا کیا قصور ہے، مطلب جن کے پاکستان میں پھر اگین دیکھیں دنیا بھر میں جلیبی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور سیاست ایک ٹیڑھی جلیبی کا نام ہے، اور پاکستان میں تو جو اقتدار اور اختیار کی جنگ ہے اور یہ سیاست ہے وہ تو اور زیادہ ٹیڑھی ہے۔ تو پاکستان کی جلیبی جو ہے سیاست کی وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، دنیا میں نہیں ہوتی، پاکستان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پاکستان میں یہ جو ٹیڑھی سیاست کی ٹیڑھی جلیبی ہے اس نے ٹی ایل پی کو ایک روم دے کے رکھا، تو لہٰذا اب وہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان صاحب کو قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے اوپر تو جناب کہہ دیں کہ ایک شک کے اوپر جس میں لکھا ہے یہ ٹی ایل پی سے متعلق ہی اشاراتاً لکھا، بلکہ 2 ٹوک لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دستور پاکستان کے مطابق ان پولیٹیکل پارٹیوں کو بین کرے جن پولیٹیکل پارٹیوں کی فنڈنگ کا آپ کو پتہ نہیں ہے، یا جو بتا نہیں پا رہی کہ جناب کہ ہمیں پیسے کہاں سے آتے ہیں اور ہم یہ کس طرح سے چل رہے ہیں، یہ پارٹی کس طرح سے چل رہی ہے۔ اور مزے کی بات ہے شاید اس لیے نہیں عمل عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا یا الیکشن کمیشن کے ذریعے کروانے کی کوشش کی کہ آپ بھی اسی گاٹے میں، ان کی وہ جو گاٹا اترتا ہے اسی تلوار سے، یہ تلوار ان کے سر پر بھی لٹک رہی ہے فارن فنڈنگ کیس کے چکر میں۔ تو اس لیے چونکہ قانون نہیں ہے پاکستان میں بڑی جو ہے وہ انا ہے لوگوں کی، تو عمران خان صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ویسے بھی اس فیصلے کے خلاف تو یہ اپیل دائر کر چکی ہے یہ والی گورنمنٹ، جو فیض آباد دھرنے والا کیس تھا، سو موٹو کیس جو تھا، اسی میں ایک فیصلہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کا جو پیرا نمبر 115 ہے اس میں سپریم کورٹ نے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ، اور یہ انہوں نے دی گورنمنٹ آف پاکستان تھرو اپنے اس فیصلے کو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ان کو بجواتے ہوئے کہا دا گورنمنٹ آف پاکستان تھرو دا منسٹری آف ڈیفینس اینڈ دا ریسپیکٹو چیفس آف دا آرمی، دا نیوی اینڈ دا ایئر فورس are directed to initiate action against the personnel under their command who are found to have violated their oath۔ ٹھیک ہے سر، اگر یہ ہمارے جو افسران بالا ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو یہ دیکھ لیتے، یا شاید ابھی بھی یہ بات کہنا جو ہے وہ فضول ہے کہ کیونکہ نہ ہم نے قانون اور اصول کوئی نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے ہم نے کام دیکھنے ہوتے ہیں کہ کل کلاں کو کیا چیز جو ہے وہ کام دے سکتی ہے، کون سی پارٹی، کون سا بندہ، کون سی چیز کل کلاں کو کام دے سکتی ہے، اس لیے یہ ان چیزوں پر ہم نے عمل نہیں کرنا ہوتا۔ تو اب پوائنٹ اس پر آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں نے یہ قصہ بہت پرانا ہے، 74 سال پرانا ہے کہ نہ پاکستان میں کوئی قانون کی پاسداری ہے اور نہ اس پر عمل کرنے کا کبھی کسی نے سوچا، اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، پسند ناپسند۔
کسی کی پسند جو ہے وہ ٹی ایل پی ہے، کسی کی ناپسند ٹی ایل پی ہے، کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے، کسی نے کسی کو کسی وقت کسی کے لیے کھڑا کرنا ہوتا ہے اور کسی نے کسی وقت کسی کے ذریعے کسی کو گرانا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان میں 74 سالہ ایک ہی اسکرپٹ بار بار جو ہے وہ رپیٹ ہوتا ہے. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب آپ اس پر غور کریں کہ جو اس مذاکرات کا جو نتیجہ نکلا ہے کہ منگل تک آپ نے روک کے رکھنا ہے، اور پھر منگل کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، کیونکہ ریاست تو ناکام ہو چکی ہے. لاہور میں نہیں روک سکی، شیخ پورہ میں نہیں روک سکی، گجرانوالہ میں نہیں روک سکی. تو ریاست جو ہے وہ تو لمبے پہ گئی ہے ٹی ایل پی کے آگے، ظاہر ہے. تو کیونکہ جب آپ قانون کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور جب گیمز ہوں گی تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو لہٰذا یہ 3 دن کی بریک اس لیے دی گئی ہے کہ پاکستان کو اس کا جو سو کالڈ منتخب وزیر اعظم ہے، جس کو عرف عام سلیکٹڈ کہا جاتا ہے پرائم منسٹر، وہ اویلیبل نہیں ہے. انہوں نے سعودی عرب میں پتہ نہیں دورہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. خبریں یہ لگ رہی ہیں کہ ان کی سوتیلی بیٹی کا نکاح ہے ادھر، تو وہ سرکاری خرچے کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب میں مسجد نبوی میں نکاح پڑھوائے گئے ہیں. یہ ہے وہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ خبریں چھپ رہی ہیں وہ نیز شیخ کے بیٹے کے ساتھ ان کی، کیونکہ عمران خان صاحب مائنڈ کرتے ہیں کہ میرے گھر کی بات کیوں کرتے ہیں، جب آپ کی حرکتیں اس طرح کیوں ہوگی. اور عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ جی یہ کس چکر میں پروٹوکول لیتے ہیں. تو ان کے مطلب کیا، اب اس پر مجھے شرم آتی ہوئی یہ بات کرتے ہوئے کہ ان کی اہلیہ کے سابق جو اہل خانہ ہیں ان کو مطلب آپ یہ کیا ششکے ہیں، سرکاری کھاتے میں چیزیں چل رہی ہیں. یا تو پھر اس کو کلیریفائی کریں، پھر کہتے ہیں فیک نیوز. یا تو کہیں کہ جی کہ اس طرح کا کوئی نکاح نہیں ہوا وہاں پہ، بتا دیں اس بات کو. یہ پاکستان کے موقر روزناموں میں خبریں چھپ چکی ہیں، اور جو باتیں جو تھیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو اہم ترین لوگ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جب یوں سر پکڑ کے بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ویسا ہی نکلا یار، تو پھر ان کی حرکتیں بھی ویسی کی ویسی ہیں کہ یہ خود عمران خان صاحب کا کرتے ہیں. نواز شریف کس چکر میں پروٹوکول لیتا ہے، مریم صاحبہ کس چکر میں جناب پروٹوکول لیتی ہیں سرکار کا. نہیں لینا چاہیے. آپ کی بیگم کے سابق اہل خانہ کس چکر میں پروٹوکول لے رہے ہیں یہ بھی بتا دیں آپ. اور یہ اتنا ضروری تھا، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ نہ جاتے یار. دورے کینسل ہوتے ہی ہیں نا، دبئی کا بھی تو آپ نے کیا ہی تھا. اگر بہت ضروری بہرحال، یا پھر مینڈیٹ دے دیتے کہ یار کہ یہ مسئلہ ویسے بھی کیا عثمان بزدار صاحب نے حل کرنا، کس کے سپرد کر کے گئے ہیں، شیخ رشید صاحب، مطلب جن کی فنکاریاں نہیں ختم ہوتی. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ریاست کا کوئی والی وارث کوئی نہیں ہے. ریاست اپنے وہ دم خم کے اوپر ایک جو آٹو پہ لگی ہوتی ہیں چیزیں اس کے اوپر چل رہی ہے. فیصلہ لینے والا کوئی نہیں ہے. اگر فیصلہ لینے والا ہوتا 2.5 پھٹ ہو جاتا ہے. یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ حکومتوں کے لیے یہ مسئلے ہیں کہ کس کو شیڈول 4 میں رکھنا ہے نہیں رکھنا، یا کہ ساتھ رضوی کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. مطلب یہ ایک جنگ ہے، ایک وار آف ٹگ ہے، یا اس کو کہہ لیں کھینچا تانی ہے. اور اس میں جو فریق ہیں وہ تو ایک وزیر اعظم ہے، اور باقی ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اس میں فریق ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی پالیٹکس میں وہ جو ہے نا وہ کچلا مچلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. وہ جو ہوتا ہے نہیں، آپ نے یہ برسات کے موسم میں جموں آ جاتے ہیں جامن، وہ جس طرح ان کو کجے میں ڈال کے یوں 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 کرتے ہیں نا، راہ کرتے ہیں ان کو. پاکستان کو یوں یوں راہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے ہماری حکومت کی کل کارکردگی، اور یہ ہے ہمارے وزیر اعظم کی سیریسنس کا لیول کہ جناب کہ وہ جناب اپنی وہ پتہ نہیں فیملی کے پتہ نہیں ان کو فیملی بھی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اس طرح ٹیڑھے میڑھی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ جناب وہ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پاکستانی جانے یہ سڑکوں پر بیٹھنے والے جانے اور پولیس والے جانے، مردے کھپدے رہیں، ان کو ان کے کان پہ ٹھنڈ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.